वजीर आला हैं, he can't even respond to the natural call without Prime Minister's permission. इन्हीं की जो अपनी मंतक थी उसके ऊपर वजीर आजम को पहले इस्तीफा देना चाहिए और उसके बाद बुज़दार को बाद में इस्तीफा देना चाहिए। बात करेंगे सानिया साहिवाल के हवाले से, जिसकी JIT की इब्तदाई रिपोर्ट तो आ गई है, लेकिन अभी तक इसके अंदर मजीद वक्त दरकार है JIT को। इसके अंदर ज़ीशान नामी शख्स को दहशतगर्द के वो है या नहीं, अब तक इस बात का तयन नहीं हो चला है, क्योंकि खलील और उसकी फैमिली जो है वो बेगुनाह करार दी जा चुकी है। कल तक हमने देखा इस तरह के वाकयात और जब सानियात होते थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वजीर आजम से लेकर वजीर आला, वजीर कानून से लेकर वजीर दाखिला, इन तमाम लोगों के इस्तीफों का मुतालबा करती चली आई थी। लेकिन आज जब सानिया साहिवाल हुआ है तो आज कुछ तारीख ने अपने आप को दोहराया है और अब की बार हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और इस्तीफे का मुतालबा करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमें दिखाई दे रही है, जिसके अंदर वजीर आला पंजाब से इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है, जिसमें वजीर कानून से इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। और ये तमाम तर सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इसको सामना इसका कर रही है। अब सवाल यहां पे ये भी पैदा होता है कि JIT तो बना दी गई, उसकी इब्तदाई रिपोर्ट भी आ गई है, लेकिन जुडिशल कमीशन की बाज़गश्त भी सुनाई दे रही है। वजीर आजम कहते हैं कि जुडिशल कमीशन में अगर अपोजिशन अगर चाहती है कि उनमें से किसी का नाम हो तो वो नाम दे सकते हैं उसके अंदर, लेकिन मामला यहां पे है कि क्या जुडिशल कमीशन से तहकीकात में इंसाफ मिलेगा या फिर JIT से इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। बात करेंगे, मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शेख रेहुल असगर साहब। अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया सर आपका। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो सानिया हुआ बड़ा ही दिलखराश वाक़या सर, पर जितनी भी बात की जाए उस पर कम है, वो एक अलग बात हो गई है और वो हमेशा वो दुख वो कर्ब साथ साथ चलता रहेगा। लेकिन अब बात है तहकीकात की, अब बात है उस शख्स की जिसके हवाले से अब तक ये ढूंढा और तलाश किया जा रहा है कि वो आया वो दहशतगर्द है या फिर नहीं है। शेख साहब ये जो JIT है या फिर जुडिशल कमीशन है, आप क्या समझते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा नून लीग तो इस पर तनकीद करी है कि हम ऐसी JIT को नहीं मानते हैं, तो क्या जुडिशल कमीशन बनना चाहिए? रईस, जुडिशल कमीशन और या JIT वहां बनती जहां पे आपके पास शाहिद मौजूद ना हो या फिर आपके पास कोई विटनेसेस ना हो या आपके पास कोई ऐसी तहकीक करेंगे आप। बड़ी अजीब सी मंतक है कि एक बच्चा जो बीच में जो मारा गया, बेचारा शहीद हुआ, जो शायद ड्राइविंग सीट पे था या कुछ था, वो एक क्या आपका क्या ख्याल है? मैं सिर्फ एक सवाल मेरे ज़हन में बड़े दिनों से एक सवाल, ये जो आप कार्रवाई है CTD, ये कोई एक उसमें फोर्स नहीं है, ये मुख्तलिफ फोर्सेस इकट्ठे होके एक प्लेटफॉर्म पे एक छत के नीचे बैठ के आपस में शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन और फिर उस इंफॉर्मेशन पे ये कार्रवाइयाँ होती हैं। ये ऐसा नहीं है कि किसी ने बगैर सोचे समझे उठा और जाके कार्रवाई कर ली। सोचने की बात यह है कि इस कार्रवाई के पीछे, इस सारी बात के पीछे कौन है, किसकी इंफॉर्मेशन थी, ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि वो इंफॉर्मेशन जो किसी महकमे ने या किसी इंस्टीट्यूशन ने दी वो किन बुनियाद पे दी गई। एक बात। दूसरी बात अब मैं एक अर्ज करूं कि अब वो ज़माना तो है नहीं कि आपके पास किसी दहशतगर्द के नामो निशान नहीं है या उसके आपके पास पहचान नहीं है या आपके पास उसका डाटा नहीं है। ये तो चंद लम्हों की बात है, आप उसको डाटा में डालिए, आपके सामने आपके दुनिया भर के दहशतगर्दों के ख्वाहिफ आपके सामने होंगे। ये क्या मंतक है कि जी हमें थोड़ा और टाइम चाहिए कि हम इसको ज़रा देख लें कि ये दहशतगर्द तो नहीं था? ये तो कोई तुक नहीं है। आप उन लवाकीन के जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं। और मैंने जो आपकी मीडिया से देखा, मैंने खुद थोड़ी को देखा, मीडिया से देखा कि आप वो शख्स जो बच्चा वो जो साथ में गया वो अपनी अपाहिज गालबन उसकी वालदा है जिसका वो वाहिद कफील था। अब ये भी मैं वैसे इस माँ को रईस एक बात गिला तो मुझे रहेगा और गिला रहता है हमेशा। एक वाकया नहीं हुआ इस मुल्क में, बीसियों नहीं हजारों वाकया हुए। दुरुस्त। हवा की बेटी को नचाया गया, उसकी इज्जत पमाल की गई, उसको घसीटा गया, गरीब आदमी के हाथ काट दिए गए। कभी आज तक आपने देखा कोई किसी चीज को मंतकी इंजाम तक पहुंचते हुए?
سر ویسے کیوں بڑے زور شور سے میرے ذہن میں بھی سر یہی سوال ہے، ویسے جو آپ نے بات کی نا کہ میرے ذہن میں بھی ویسے یہی سوال میرے ذہن میں بھی چل رہا ہے کہ اگر آپ دیکھیں نا، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو تو وہاں پہ مرتضی بھٹو قتل کیس ہو جاتا ہے، اگر مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہو تو وہاں پہ مجھے اگر اجازت دیں رئیس، ہاں میں اسی طرح بات ہوں نا کہ نقیب اللہ ہو جاتا ہے، ماڈرن ٹاؤن ہو جاتا ہے، پی ٹی آئی کی حکومت میں ساہیوال ہو جاتا ہے. آپ اس حد تک جائیں گے نہیں، میری جان، آپ اس حد تک نہیں جائیں گے جس حد تک میں چلا جاؤں گا. جس شخص کو یہ سب کچھ دیکھنا تھا، جس شخص کو یہ سب کچھ ٹھیک کرنا تھا، جس شخص کو یہ سب بہتری لانی تھی، وہ تو ڈیم بنا رہا تھا، سو موٹر لے رہا تھا. آپ نے کھانا کیوں اچھا کھایا؟ وہ تو اس کا سو موٹر لے رہا تھا. اس شخص کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ یہ دیکھتا کہ اس کے اپنے ادارے کے اندر کیا کمیاں، کیا کوتاہیاں ہیں، کیا خوف ہیں آپ کے دلوں کے اندر. آپ کو اگر دہشت گردی کا جج لگا دیا جاتا ہے اور وہاں پہ کوئی بڑا اہم کیس آ جاتا ہے تو آپ سننے سے انکار کر دیتے ہیں بھائی. تو یہ چیزیں جب تک آپ ٹھیک نہیں کریں گے، تو جو وقت آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ چیزیں ملا تھا، آپ تو اپنی نشو و نما کرتے رہے. آپ تو کیا کچھ کرتے رہے، کون سے مہنگے ترین ہوٹلوں میں جا کے قیام کرتے رہے، اور قصہ یہ تھا کہ آپ وہاں پہ فنڈ ریزنگ کے لیے جا رہے ہیں. لیکن سر تو جب آپ یہ کر نہیں پائے، سر ایک چیز جو تو مجھے کیوں گناہ گار کہتے ہیں آپ جو بات کر رہے ہیں سر، لیکن یہ چیز صرف اسی ٹینیور میں تو نہیں ہوئی. یہ جو واقعات جن کا میں نے بھی تذکرہ کیا ہے، اس سے ماضی سے ہوتے چلے آئیں. میں نے آپ سے گزارش کی ہے حضور، میں نے آپ سے گزارش کی ہے، ایک واقعہ ہوا رئیس، اس واقعے کو رپورٹ کر دیا، اس واقعے کے بعد اس کی ایف آئی آر کٹ گئی، اس ایف آئی آر کے اس کے اوپر آپ نے پروسیکیوشن ہو گئی، پروسیکیوشن نے وہ کیس تیار کر کے آپ کا عدالت میں بھیج دیا. اس کے بعد وہ کام عدالت کا شروع ہو جاتا ہے، اور برس سے عدالت میں کیس پڑے ہوئے اور چل رہے ہیں. مطلب میں رونا کیا رو رہا ہوں رئیس، میں تو یہی تو آپ کو بات کہہ رہا ہوں. آپ تو اس حد تک، میں نے ایک بات کی تھی، میں نے کہا جناب والا، اس وقت تو آپ سو موٹر لے رہے ہیں، لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد سو موٹر نہیں ہوتا، اور نہ آپ چاہتے ہوئے بھی نہیں لے سکتے. تو اس لیے گریز کیجئے، آپ اپنے انسٹیٹیوشن کو اسٹرانگ کیجئے. میرے سے مراد تھی کہ میری جماعت نے 1990 کی دہائی سے بہت کچھ سیکھا اور میچیورٹی کی طرف چل پڑے کہ آپ یہ کام نہ کیجئے کہ جس سے اس انسٹیٹیوشن کو نقصان ہو، کمزور ہو. لیکن آج پھر وہی سر اب کیا ہونا چاہیے، وہی ماضی کو دہرایا جا رہا ہے. اس ثانیہ ساہیوال کے اوپر سر ہونا کیا چاہیے اس میں یعنی انصاف کیسے کروں؟ اس میں رئیس، اس میں سب سے اہم کردار جو ہے وہ آپ کا میڈیا کر سکتا ہے. اگر آپ بھول نہ گئے، اگر آپ نے اس کو چھوڑ نہ دیا، اگر آپ نے اس کا بیک اپ نہ کیا، تو اس کا حال بھی وہی ہوگا جو پہلے کیسوں کو ہوا، جو بقول آپ کے نقیب کا ہوا، جو زینب کا ہوا، جو اکثر لوگوں کا ہوتا ہے وہی ہوگا. یہ میں آپ کو عرض کر دوں، کسی کے پاس اتنا درد نہیں ہے. ہاں بہت زیادہ منہ سے درد نکلتا ہے، لیکن میرا خیال ہے پریکٹیکل تو کچھ نہیں. اب آپ دیکھیے کتنا دردناک بات یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو گریوڈ فیملی ہے، آپ اس کو پیسے سے آپ اس کو ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیں گے. لیکن ابھی آپ نے یہ سوچا کہ پیسہ تو دے دیں گے، آپ اس کے رشتے تو نہیں آئیں گے. رشتے اسی وقت واپس آئیں گے کہ وہ لوگ جو واقعی اس میں ملوث ہیں، جن کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہوا. اصل پہ تو جو سب سے بڑا ملزم تو وہ ہے جس نے یہ انفارمیشن دی. اب جب تک وہ نہیں ہوگا، وہ معصوم لوگ بچوں کو جب وہ بڑے ہوں گے تو ان کو پتا چلے گا کہ یہ واقعہ ہوا تھا ان کے والدین کے ساتھ، اور ان کو قرار واقعی سزائیں مل گئی، ان کی گردنیں 1.5 فٹ لمبی ہو گئیں. تو اس کے بعد میرے خیال میں بہت بہتری آئے گی. آپ کی اگر سسٹم میں آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہو تو میں پھر آج آپ کے ساتھ یہ کہوں گا کہ اپنے انسٹیٹیوشن میں، اپنے دائرہ اختیار میں رہ کے اپنے انسٹیٹیوشن کو مضبوط کیجئے تاکہ یہ ملک بہتری کی طرف چلے. شیخ صاحب، آپ کے گورنمنٹ کے اندر، میں آپ کی بات درست ہے بالکل، میں تو تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی گورنمنٹ کے اندر جب پنجاب میں بھی تھی، ابھی ماڈل ٹاؤن والا کیس سر پی ایم ایل این کے لیے ایک ہانٹڈ یعنی ایک ڈرانا خواب بن گیا ہے سر. وہ اس چیز کے اوپر بار بار مطالبہ ہوتا ہے اس کے انصاف کے لیے، چیزوں کے لیے. اس کیس کے اوپر کیا ہوا؟ میں رئیس صاحب کو یہ گزارش کروں
میں اس کیس کو اتنا زیادہ جانتا تو نہیں ہوں، لیکن جس دن یہ واقعہ ہوا ماڈل ٹاؤن کا، اتفاق سے میں اسلام آباد میں تھا اور لانج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا، ٹکر چلا تھا اس کے اندر، نیچے ٹکر چلا تھا کہ فورسز کے، پولیس کے ایک انسپیکٹر کو جو لوگ تھے، جو ڈیمونسٹریٹر تھے، انہوں نے اس کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد وہ ٹکر چلا نہیں ہے۔ میں نے اس کی تحقیقات کرنے کی کوشش کی کہ یہ ٹکر کہاں سے آیا، کیوں چلایا گیا، اس کے پیچھے کیا منطق تھی۔ میں رئیس ایک سوال چھوڑے جاؤں گا آپ کے پاس، ایک فورس جو وہاں کھڑی ہے، وہ لوگ جو انتظار کر رہے ہیں جب ان کے درمیان یہ بات یا یہ افواہ یا یہ چیز پھیل جائے گی کہ ان کا ایک افسر بغیر دیکھے، بغیر سنے، بغیر سوچے، اگر ان کے پاس یہ اطلاع جائے گی اور اس کے بعد ان کا ریئیکشن، یہ ایک فطری عمل ہے۔ یہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ آپ اس پہ اگر تحقیقات کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ذی شعور آدمی، کوئی درد دل رکھنے والا شخص اس قسم کا کرائم نہیں کر سکتا۔ آپرپٹلی اگر وقتی طور پہ اور فوری طور پہ کوئی ایکشن ہو جائے تو میں کہہ نہیں سکتا کہ آپ نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن ہو گیا، لیکن جان بوجھ کے اس قسم کا جو ایکشن ہے وہ کوئی نہیں کرے گا۔ آپ ذرا ایک بات اس کو اور اس واقعے کو ذرا غور سے دیکھیے گا۔ یہ واقعہ ہوا ساہیوال والا، لوگ شہید ہوئے، اس کے بعد ایک جو دردناک واقعہ ہوا اس کے اندر، اسی واقعے کے اندر، وہ تو آپ کو بھی پتا، مجھے بھی پتا، کہ واپس آ کے وہ 13 سالہ بچی کو واپس آ کے پھر مارا گیا کہ یہ بچی وٹنس بنے گی، اور جب یہ بچی وٹنس بنے گی تو کوئی راستہ نہیں رہے گا آپ کے بچت کا۔ اس سے بڑا اور ظلم کیا ہو سکتا ہے یار؟ وہ ظلم تو تھا، آپ اس کو بھول جائیے، ایک سیکنڈ کے لیے اس کو بھول جائیں، آپ اس ظلم کو بھول جائیں ایک سیکنڈ کے لیے، لیکن ذرا یہ غور کیجئے کہ کتنے سنگ دل لوگ ہیں، کتنے ظالم لوگ ہیں، مطلب کچھ بھی الفاظ استعمال کیجئے کم ہوں گے آپ۔ واپس آ کے اس بچی کو صرف اس لیے مار دیا گیا کہ یہ بچی وٹنس بن جائے گی اور سارے واقعے کو رپورٹ کرے گی۔ اب غور کیجئے ذرا اس بات پہ۔ تو یہ سر گورنمنٹ، سر میرا لاسٹ سوال آپ سے، گورنمنٹ جو اسٹیپس اس وقت لے رہی ہے، جو ابتدائی رپورٹ آئی ہے، آپ کی جماعت سیٹسفائیڈ ہے کہ واقعی انصاف کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں؟ میرے خیال میں رئیس، میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ شروع میں نے بات کی تھی کہ اصل مدعا وہ ڈھونڈنے والی بات ہے، اور جے آئی ٹی کہاں سے ڈھونڈے گی یار؟ میں تو وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جتنا ایکشن لیا جاتا ہے یہ پولیس نہیں لیتی، یہ ایک جوائنٹ فورس ہے، جوائنٹ انفارمیشن ہوتی ہے، اور جوائنٹ انفارمیشن کے بعد اس پہ سٹیپ لیا جاتا ہے اور ایکشن لیا جاتا ہے۔ وہ رپورٹ کس نے پیش کی؟ وہ رپورٹ منظر عام پہ لے کے آئے آپ نے کہا نا یہ کہ یہ دہشت گرد تھے، ہم ان کے پیچھے تھے، اور یہ تھا نا، یہ رپورٹ کہاں ہے؟ وہ رپورٹ لے کے آئے، وہ منظر عام پہ لے کے آئے، تو پھر میں آپ کی جوان مردی مانوں گا کہ آپ واقعی سچ کہنا چاہتے ہیں۔ جس طرح بڑے آج دبنگ طریقے پہ ایک وزیر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم کوئی چیز نہیں چھپائیں گے، کوئی فیکٹس آپ کے سامنے لے کے آئیں گے، سب کچھ آپ کے سامنے لے کے آئیں گے۔ میں تو وہ کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ رپورٹ لا کے دکھا دیجئے جس رپورٹ میں یہ طے تھا کہ یہ خلیل صاحب، ان کی بیوی، ان کے بچے، وہ جو بچہ تھا ساتھ میں ان کا، جو ان کے گھر کے پاس رہتا ہے وہ بچہ، یہ سب لوگ دہشت گرد تھے۔ وہ رپورٹ کدھر ہے؟ وہ رپورٹ لا کے پیش کر دیجئے، آپ اپنی طرف سے لے لیجئے، نکال لیجئے۔ آپ کو تو مطلب ایسے ذرائع ہوں گے کہ وہ رپورٹ نکل آ سکتی ہے۔ وہ دیکھیے اس پہ دستخط کس کس کے ہے، اصل مجرم تو وہ ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا شیخ روحیل اصغر صاحب، تھینک یو سو مچ سر فار بینگ ود اس۔ آپ کا بہت شکریہ اس چیز پر بات کرنے کے لیے۔ ایک کمرشل بریک لیں گے، بریک کے بعد آتے ہیں، اس کے بعد ذرا بات کریں گے کے پی کے کے اندر، مدینہ کی فلاحی ریاست کا خواب، لیکن کے پی کے اندر آج ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ کے پی میں جو لوگ ہیں، غریب، نادار، مستحقین، زکوٰۃ کے لیے سے جو ان کی امداد ہوتی تھی، جو علاج ہوتا تھا، جو دوائیاں ملتی تھی، بند ہو گیا ہے اور در در کی ٹھوکر کھانے پر مجبور ہے۔ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد۔